बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बीवी को धोखा दे रहा था। दरअसल मैं बाहर के मुल्क की तरफ भाग रहा था और वापस मैंने नहीं आना था। मैंने सोचा कि मेरी बीवी है, अगर 4 महीने बताए बगैर चला गया और फिर वापस आ गया तो मान जाएगी, गुस्सा थोड़ी करेगी। और औरत तो होती मजबूर है, अगर ज़्यादा गुस्सा करेगी तो तलाक की सीधी सीधी धमकी दे दूंगा, सीधी हो जाएगी। अब्बू भी कहा करते थे कि जब मेरी माँ सर उठाने की कोशिश करती तो मैं उसे गुस्से से तलाक की धमकी दे देता तो वो फौरन खामोश हो जाती। मुझे भी लगता कि औरत की एक ही लगाम होती है कि उसे तलाक की धमकी दे दो। जितनी मर्जी बहादुर औरत होगी, चुप करके एक कोने में बैठ जाएगी। ये तो हम मर्दों का हथियार होता है। मैं मुतमिन हो गया और बीवी से चोरी छुपे बाहर के मुल्क चला गया। 2-4 दिन बाद ही मुझे पता चला कि कॉल कर रही है, लेकिन मैंने फ़ोन बंद कर रखा था। मैं जवाब नहीं दे रहा था। तकरीबन 10 दिन के बाद मुझे मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारी बीवी तो अकेले रहने के लिए अलग घर में चली गई है। हमारा घर उसने छोड़ दिया है। अपने बाप के साथ तो पहले भी नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उसको उसके बाप ने सौतेली माँ के साथ रखा हुआ था और बहन भाई भी काफ़ी सारे थे। अब उसने एक अलग घर ले लिया है, छोटा सा, और वहाँ पे रहती है। मैंने कहा, अम्मी, कि आपने घर देखा हुआ है? तो कहने लगी, हमने देखा है। मैंने कहा, आप लोगों से झगड़ा करके तो नहीं गई? तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, चुपचाप चले गई। कुछ कहा भी नहीं, कुछ बताया भी नहीं, बस कहा कि अब मैं इस घर में रहूंगी। मैंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ बैठकर? अभी आप लोगों के साथ कोई झगड़ा नहीं किया तो वापस आ जाएगी, और वैसे भी मैं अभी वापस नहीं आ सकता। मैंने अपनी अम्मा को यह बात बता दी कि मैं बाहर के मुल्क में हूँ, लेकिन अपनी बीवी को नहीं बताई थी। मेरी माँ ने कहा कि बेटा, तू गलत कर रहा है, बीवी को बता दे कि तू चला गया है, तो उसको बता दे। तो मैंने कहा कि वो कोई ना कोई ड्रामा करके मुझे वापस बुला लेगी, और मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, मैं इस टाइम डिस्टर्ब नहीं हो सकता। अगर मान भी जाए तो कहिएगा कि पूरा दिन मुझसे बात करो, पीछे पड़ जाएगी, आपकी याद आ रही है, आपके बगैर नहीं रह सकती। शादी से पहले भी इस तरह की हरकतें करती थी, इसलिए मैं अभी इसकी बातों में नहीं आना चाहता था। मेरी माँ ने कहा, तो बहुत ही अजीब इंसान है, पहले इसी से शादी करने के लिए मरा जा रहा था, तेरी पसंद का लिहाज करके हमने शादी करवा दी और अब इसी से दूर भाग रहा है। तो मैंने अपनी माँ को कह दिया कि बस मुझे अपने काम से काम रखना है, वो अलग रह सकती है, इसका बाप बहुत बड़ा अमीर आदमी है, इसका खर्चा उठा लेगा। पर मेरी माँ ने मेरी बीवी की साइड लेना शुरू कर दी। मैंने अपनी अम्मा को कहा कि हर 6 माह बाद मैं चक्कर लगा लिया करूँगा, आप परेशान नहीं हो। मैंने झूठ बोला था, मैं 6 महीने बाद चक्कर नहीं लगाने वाला था। मैं अपनी दुनिया में मसरूफ़ हो गया था, अपनी बीवी के बारे में ख़बर लेना जैसे भूल ही गया था। बाहर की रौनक मस्ती, वहाँ पर ऑफिस में जॉब मिल गई थी, आस पास हसीन लड़कियाँ काम करती थी, तो बीवी की याद ही नहीं आती। एक दिन अम्मी ने कहा कि तेरी बीवी मिलने आई थी, क्योंकि आज मेरी सालगिरह थी, तोहफा भी लेकर आई मेरे लिए, तो उससे मिलने गया था। वो तो बेचारी बड़ी उदास लग रही थी, उसने तो कोई जिक्र भी नहीं किया। मैंने कहा कि मैं अभी पिछले हफ्ते ही तो मिलकर गया था। अम्मी ने कहा, तो फिर तू यहाँ क्यों नहीं आया? मैंने कहा, मैं जल्दी में था, अगर मैं आपके पास आता तो आप मुझे रोक लेती, फिर आ जाऊंगा, आना जाना लगा रहेगा, कंपनी वाले खुद ही टिकट देते हैं, कोई मसला भी नहीं होता। मेरी अम्मा अल्लाह मियाँ की गाय थी, उनको जो बात कहता मान लेती। 10 महीने के बाद मेरी अम्मा ने कहा कि मुबारक हो, तेरे यहाँ औलाद पैदा हुई है। मैं हैरान रह गया, क्योंकि ये औलाद मेरी नहीं थी। मुझे अच्छी तरह याद है, और मैं तकरीबन 6 महीने से चक्कर भी नहीं लगाया था। मैंने अम्मा को कहा कि मेरी औलाद पर, मेरी औलाद कैसे? अम्मा ने कहा, और किसकी औलाद होगी? तेरी औलाद नहीं होगी तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने तुझे बेटे से नवाजा है, और इससे मिलने के लिए ज़रूर आ जा। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकता था, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे। लेकिन मैं हैरान रह गया कि मेरा बेटा इस दुनिया में कैसे आ गया। बीवी को फ़ोन किया तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। ज़ाहिर है उसने मेरा फ़ोन कैसे उठाना था, गलती तो मेरी ही थी, बच्चा भी मेरा नहीं था। वो मुझे धोखा दे रही थी। मेरे जानने के बाद उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अगर मैं इसे झूठ बोल कर गया था तो कम से कम मैंने इसके साथ कोई बेवफाई नहीं की थी, लेकिन उसने तो मेरे साथ बेवफाई कर डाली। 11 माह के अंदर ही किसी और के साथ मुंह काला किया और उसका बच्चा भी पैदा कर दिया। ऊपर से कहती फिरती है कि ये बच्चा मेरा है। वो बच्चा मेरा नहीं था। पहले तो मेरे दिल में थोड़ा बहुत मलाल था कि मैंने अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं किया। शादी के फ़ौरन बाद उसे धोखा देकर छोड़ आया।
یہاں پر چلایا، اسے فون تک نہیں کیا، اس بات سے بھی نہیں کرتا تھا کہ پیسے بھی نہیں بھیجتا تھا، لیکن اب میرے دل سے سارے ملال نکل چکے تھے، کیونکہ اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا جس نے اپنے شوہر کے جانے کے بعد اتنا بڑا جرم رچا لیا۔ اس عورت کے ساتھ میں نے بالکل ٹھیک کیا، مجھے تو اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں تھا۔ میرا نام شکور ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک میں یہی خواب دیکھا تھا کہ میں باہر کے ملک جا کر ڈالروں میں کمائی کروں گا۔ روپیہ کمانا بہت ہی مشکل ہے، لیکن ڈالر میں کماؤں گا اور یہاں آ کر پاؤں میں خرچ کروں گا تو پھر میرے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ ویسے بھی ہم شہر میں نہیں رہتے تھے، یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو شہر سے قریب تو تھا، لیکن اس گاؤں میں آج بھی دقیانوسی روایات تھی، پڑھی لکھی لڑکیاں بھی نہیں تھیں، کوئی یہاں پر خوبصورت لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کچے پکے گھر تھے، لیکن کوئی بنگلہ یہاں پر نہیں تھا۔ میں اس گاؤں میں نہیں رہنا چاہتا تھا، میرا بس چلتا تو میں ہمیشہ کے لیے باہر کے ملک میں رہتا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی پسند کی لڑکی سے شادی بھی کرنی تھی۔ میری بیوی ڈاکٹر تھی اور بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ڈاکٹر تو وہ تھی، لیکن کہتی تھی کہ میں ابھی پریکٹس نہیں کروں گی، بس میری ڈگری پوری ہو جائے گی تو اپنے گھر کو سنبھالوں گی، تمہارے ساتھ رہوں گی تو بچے پیدا کروں گی، مجھے اسی سے خوشی ملے گی۔ لڑکی امیر باپ کی تھی، اس کے نام پر دولت تھی اور پڑھی لکھی سمجھدار بھی تھی، بلکہ مجھ سے زیادہ سمجھدار تھی، میرے عشق میں پاگل تھی۔ اس نے میری غربت نہیں دیکھی، مجھ سے شادی کر لی۔ اس کی ایک ہی بات ہوتی تھی کہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے، کبھی ایک دوسرے سے دور نہیں جائیں گے۔ وہ ایک بات سنانے لگی کہ میری ایک دوست کا شوہر شادی کے فوراً بعد باہر کے ملک چلا گیا۔ اگر شوہر ساتھ نہیں ہو تو شادی شدہ اور بیوہ عورت میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ شوہر تو شادی کر کے باہر چلے جاتے ہیں، اگر باہر کے ملک ہی جانا تھا تو پھر بیوی سے شادی کیوں کی؟ اور اس کو ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے تو چھوڑ کے نہ جاؤ۔ میں تو پریشان ہو گیا، کیونکہ میرا ہمیشہ سے یہی خواب تھا کہ میں باہر کے ملک جاؤں گا، شاید مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تاکہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر شادی کر لی تھی اور مجھے باہر کے ملک میں بھی جانا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میری بیوی کبھی بھی مجھے اجازت نہیں دے گی اور میری راہ میں رکاوٹ ہی ڈالے گی، لیکن ایک دن میں نے اسے کہا کہ اگر میں باہر کے ملک چلا جاؤں صرف 7-8 مہینے کے لیے تو کیا تم 7-8 مہینے میرے بنا رہ سکتی ہو؟ تو میری بیوی نے کہا میں تمہارے بغیر 7-8 گھنٹے نہیں رہ سکتی، شکر ہے تمہارا کام ایسا ہے کہ تم 2 سے 4 گھنٹے بعد واپس گھر آ جاتے ہو۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہاں پر تو میرا کوئی بھی کام نہیں تھا، میں نے اسے جھوٹ بولا تھا کہ کام پر گیا ہوا ہوں۔ میری بیوی اچھی تھی، میرے ماں باپ کا خیال رکھتی تھی، بہنوں کا بھی خیال رکھتی تھی، اس کی طرف سے مجھے کوئی شکایت نہیں ملتی تھی۔ لیکن میری بیوی کا باپ بڑا ہیرو اور روبدار قسم کا آدمی تھا، اس نے دوسری شادی کر رکھی تھی اور اس کے اپنے بچے بھی تھے، لیکن وہ کہتا تھا کہ میری بیٹی ہے، میں نے بازار سے نہیں اٹھایا، اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو تیری خیر نہیں، کہتا تھا کہ بیٹی دی ہے تمہیں، بیچی نہیں ہے۔ جو بیٹیوں کو یہ کہہ کے بیچتے نا کہ تمہاری اس گھر سے لاش ہی چاہیے، تو میں ایسا کہتا ہوں کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہو، کوئی بھی غلط ہو، مجھے بتاؤ، میں خود اگلے بندے کو دیکھ لوں گا۔ اگر تم نے میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ میرے سسر نے مجھے ایسی دھمکیاں دی کہ جیسے میں نے پتہ نہیں کیا گناہ کر دیا، لیکن میری بیوی نے کہا وہ تو ویسے ہی بہت غصہ کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں نا وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ میں تو بیچ میں پھنس گیا تھا، اب اجازت بھی نہیں مل رہی تھی، اور اگر سسر کو پتہ چل جاتا تو اس نے تو میری جان ہی لے لینی تھی۔ پھر میں نے بیچ کا ایک راستہ نکالا، میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میرے دوسرے شہر میں نوکری لگ گئی ہے اور بس صبح جاؤں گا اور شام آ جاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی امریکہ چلا جاتا ہے تو پھر وہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے، کہ ایسی ہی بات ہے۔ میں پڑھا لکھا تھا اور خوبصورت بھی، مجھے انگلش بھی اچھی بولنی آتی تھی، مجھے اچھی نوکری مل گئی تھی، رہنے کی جگہ بھی مل گئی تھی، اچھے دوست مل گئے۔ بیوی کے لیے میرا دل کیوں تڑپتا جو میرے پیچھے کسی کے ساتھ منہ کالا کر رہی تھی؟ ماں کو پیسے بھیج رہتا، بہن بھائیوں کی خبر لیتا رہتا۔ میری ماں نے اگلے سال پھر مجھے خبر سنا دی کہ تیری بیوی نے بچہ پیدا کیا ہے، بڑا ہی پیارا بیٹا ہے۔ میں نے فون کاٹ دیا، وہ سمجھتی تھی کہ میں ملنے آتا رہتا ہوں اس سے، جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ جب ایک دفعہ آؤں گا نا تو سارے حساب برابر کر لوں گا، جو سمجھتی ہے سمجھتی رہے، اور بیوی بھی جو کر رہی ہے تو ویسے ہی میں روک نہیں سکتا تھا۔ میں 5 سال تک باہر کے ملک میں ہی رہا، اور 5 سالوں میں میری ماں نے مجھے کہا کہ تیرے ہاں اولاد ہوئی ہے، اللہ نے تجھے 2
بیٹے اور 2 بیٹیاں اور پھر سے ایک بیٹا دیا، یعنی باہر کے ملک بیٹھا تھا اور ایک دفعہ بھی اپنی بیوی سے ملنے نہیں آیا۔ 5 سال میں 5 بچے پیدا کر دیے تھے۔ آخر یہ کس قسم کی بات تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں فون کرتا تو فون ہی نہیں اٹھاتی۔ اب تو وہ میسج بھی نہیں کرتی تھی۔ 5 سال کے بعد میں نے سوچا کہ ایک دفعہ پاکستان سے ہو کر آتا ہوں۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اماں سے ملنے کا، بہن بھائیوں سے ملنے کا، اور سوچ لیا کہ بیوی کا کانٹا بھی نکال کر آؤں گا، سب کچھ بتا دوں گا کہ یہ میرے بچے نہیں ہیں اور اس کو طلاق دے دوں گا۔ اس کے بعد وہ سنبھالے اپنے بچوں کو، جس کے بھی بچے ہیں اس کے ساتھ رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا نام ایسی عورت کے ساتھ نہیں آنا چاہیے۔ دنیا والوں کے لیے تو ابھی بھی وہ میری بیوی ہی تھی۔ اگر کل کو پتہ چل جاتا کہ وہ سب کیا کر رہی ہے تو میرا نام ہی بدنام ہونا تھا۔ لوگوں نے یہی کہنا تھا کہ شکور کی بیوی نے اس کی غیر موجودگی میں سب کچھ کیا۔ میں اس کے نام کے ساتھ لگا ہوا اپنا نام مٹا دینا چاہتا تھا، اور اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ میں اسے طلاق دے دوں، اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے 5 دن دور رہ لے تو 5 ہفتے بھی دور رہ سکتا ہے، اگر 5 ہفتے دور رہ لے تو 5 مہینے اسے کچھ نہیں کہتے، اور اس سے زیادہ خطرناک عادت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر تو شاید محبت جھوٹی تھی، اس لیے مجھے اس رشتے میں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دیتی۔ اگر اسے یہ سب کرنا ہی تھا تو کم از کم مجھے بتا کر سکتی تھی، اور کہا گیا اس کا غصے والا باپ ہے اور رعبدار باپ ہے۔ اب کیا اسے نہیں پتا کہ اس کی بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے، اور اس کے سامنے میں سر اٹھا کر بولوں گا؟ میں تو اس کے لیے روزگار کمانے گیا تھا، اس کے لیے خوشیاں کمانے لیے گیا تھا، اور اس نے دیکھے کیا کیا؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا میرے سامنے۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں زمین پر لگ جائیں گی۔ میں 5 سال بعد واپس آیا تو ماں سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ ماں نے اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا کھانا کھلایا، گلے سے لگایا، باہر کے ملک کی باتیں پوچھیں، تھوڑی دیر آرام کیا، شام کو اپنی بیوی کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ پتہ تو مجھے معلوم نہیں تھا، باتوں باتوں میں نے امی سے پوچھ لیا تھا۔ وہاں پر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا، قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس گھر میں ڈھیر ساری عورتیں کھڑی تھیں اور ایک پردہ لگا ہوا تھا، اس کے پیچھے چارپائی تھی اور اس پر کسی عورت کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں اتنا بھی بچا نہیں تھا کہ میں یہ بات سمجھ گیا کہ یہ عورت کس طرح سے چلا رہی ہے۔ وہ اس گھر میں اس وقت بچہ پیدا کر رہی تھی، اور یہ تو میری بیوی کا گھر تھا۔ میری بیوی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اس کا مطلب میری بیوی بچہ پیدا کر رہی تھی۔ میری بیوی کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو پڑھی لکھی عورت تھی اور سمجھدار بھی، وہ سب کیسے کر سکتی تھی؟ میرا تو دماغ گھوم رہا تھا، اور یہاں پر اتنا رش کیوں تھا؟ محلے کی عورتیں کیوں کھڑی تھی اور وہ عورت تو چلا رہی تھی؟ چلاتے ہوئے میں نے اپنی بیوی کو بھی کبھی نہیں سنا تھا۔ مجھے تو یہ آواز لگ رہی تھی، میرا دماغ خراب ہونے لگا۔ میں آگے جانے لگا تو مجھے روک لیا۔ میں نے کہا کہ میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم ہو؟ وہ اچھا رک جا، ابھی بچہ ہو جائے تمہیں وہیں لے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں حیران رہ گیا جب تھوڑی دیر بعد ایک عورت نے بچے کو ہلا کر مجھے پکڑا دیا۔ اس نے کہا کہ مبارک ہو، آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں حیران رہ گیا، یہ کس کا بچہ میری گود میں پکڑا دیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ میری بیوی کہاں ہے؟ تھوڑی دیر بعد میری بیوی بھی وہاں پر آ گئی اور مجھے دیکھ کے حیران رہ گئی۔ اس کو دیکھ کے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے 6 بچے پیدا کیے ہیں اور ایک بچہ بھی پیدا کیا۔ وہ تو صاف ستھرے کپڑوں میں کھڑی تھی اور بالکل ہی دبلی پتلی لگ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تم یہاں کہاں سے آ گئے؟ اس نے ان عورتوں کو کچھ کہا اور وہ بچہ لے کر وہاں سے چلے گی۔ جب پردہ اٹھایا تو چارپائی پر ایک کالی سی لڑکی لیٹی ہوئی تھی، اسی نے بچہ پیدا کیا تھا۔ وہ عورت اس لڑکی کو بھی لے کر چلے گی اور خود بھی وہاں سے چلے گی۔ جاتے جاتے میری بیوی کا شکریہ ادا کر گئی۔ میری بیوی نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کمرے میں چلے گئی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر تو میری ماں نے مجھے کہا کہ تم بچے پیدا کر رہی ہو، تو میں یہاں پر آیا بھی نہیں۔ میری بیوی نے کہا کہ وہ بچے میرے نہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اپنی ہاؤس جاب نہیں کی تھی، کیونکہ میں تم سے شادی کر کے اپنے خواب کو ایک طرف رکھ بیٹھی تھی۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہو تو میں نے اپنی ہاؤس جاب پوری کی اور میں نے اپنے ڈاکٹر کے کیریئر کا آغاز شروع کر دیا۔ میں ایک ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں اور گھر میں بھی کیس دیکھتی ہوں، کیونکہ یہ لوگ ہاسپٹل کی فیس نہیں دے پاتے، غریب لوگ ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ میرے نہیں تھے۔ تمہاری ماں نے آ کر پوچھا کہ میرا بیٹا تم سے ملنے آتا رہتا ہے؟ تو میں نے کہہ دیا کہ آتا رہتا ہے۔ پہلے دن میری گود میں تھا اور میری طبیعت بھی تھوڑی خراب تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بول دیا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ یہی سمجھتی رہی کہ یہ بچے تمہارے ہیں۔ میں نے کسی سے شادی نہیں کی، میں نے تمہارے علاوہ کسی کی طرف دیکھا تک نہیں، لیکن
تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو پھر میں نے بھی اپنی ہاؤس جاب شروع کر دی۔ آج میں ایک کامیاب ڈاکٹر ہوں۔ تمہارے لیے میں نے اپنا خواب ایک طرف رکھ کر بیٹھی تھی کہ تم سے شادی کروں گی، اپنا گھر بساؤں گی اور بچے پیدا کروں گی۔ ڈاکٹری کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن تم نے میری آنکھیں کھول دی شکور۔ تو میں نے اتنے سارے لوگوں کا مفت علاج کیا۔ تمہارے جانے کا بہت شکریہ، لیکن تمہارے آنے کا کوئی شکریہ نہیں۔ مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ میں حیران رہ گیا اور میں نے اپنی بیوی کے بارے میں کتنا برا سوچا ہوا تھا، لیکن میری بیوی تو میری ہی عزت کو سنبھال کر بیٹھی ہوئی تھی اور ایک بہت اچھا کام کر رہی تھی۔ میں معافی مانگنے لگا۔ میں نے کہا میں بہک گیا تھا، میرا دماغ چل گیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ لیکن میری بیوی نے کہا کہ تم نے میری زندگی کے 5 سال ضائع کر دیے۔ ان 5 سالوں میں اللہ ہمیں اولاد دے سکتے تھے، میں تمہارے ساتھ زندگی کی کتنی خوشیاں دے سکتی تھی، ہم مل کر اپنی زندگی بہتر بنا سکتے تھے، ہم اپنا گھر بنا سکتے تھے، گاڑی لے سکتے تھے، وہ سارے خواب جو تم نے مجھے کالج میں دکھائے تھے ہم پورے کر سکتے تھے۔ لیکن تم اپنے ایک خواب کے لیے ہمارے خوابوں کو لات مار دی اور چلے گئے۔ مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تو میں گنجائش نکال لیتی۔ اگر تم میرے لیے گئے ہوتے تو میں بھی صبر کر لیتی، لیکن تم میرے لیے وہاں نہیں گئے تھے، تم اپنے گھر والوں کے لیے گئے تھے۔ تم پھر وہاں جا کر مجھے یہ سب کچھ بتا دیتے، مجھے کہتے کہ تمہارے لیے گیا ہوں کہ تمہیں پیسے کماؤں، تم پیسے کماؤ، واپس آ کر ہم گھر بنائیں گے، مجھے پیسوں کا خرچہ بھیج دیتے تاکہ تمہارا اور میرا کوئی تعلق بنا رہتا۔ لیکن تم نے مجھے ایسے بلا دیا جیسے میرا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اور اب میں تمہیں بھول چکی ہوں۔ 5 سال بہت ہوتے ہیں شکور، تم جیسے آدمی کو تو عورت 5 منٹ میں بھول جائے۔ میں اپنی بیوی کی بات سن کے حیران رہ گیا تھا۔ 5 سال کم نہیں ہوتے، اس نے مجھے کتنی دفعہ یاد کیا ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ 4-5 مہینے تک تو وہ مجھے میسج بھی کرتی رہی، لیکن میں اسے جواب نہیں دیتا تھا۔ میں نے بہت بڑی بیوقوفی کی اور یہ بیوقوفی میں ہی کر سکتا تھا، جس کے لیے اگر اس کا خواب اتنا ہی ضروری تھا تو پھر میں شادی کیوں کرتا۔ میں نے شادی کر لی اور پھر شادی کی ذمہ داریاں نہیں اٹھائیں۔ خواب کو چھوڑ کر شادی کر لی اور شادی کو چھوڑ کر خواب کے پیچھے بھاگنے لگا۔ یہ معاملہ میری امی اور میرے بڑوں تک پہنچ گیا۔ وہ لوگ بھی حیران رہ گئے، سب نے میری بیوی کا ہی ساتھ دیا اور مجھ پر لعنت بیچی۔ تمہاری غلطی ہے۔ میری بیوی کے والد صاحب نے مجھے فون کر کے باتیں سنائی۔ ان کے سامنے جانے کی تو میں ہمت نہیں کر سکا۔ میں تو پہلے سوچ رہا تھا کہ ان کو شرمندہ کروں گا، لیکن خود ہی ان کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہو چکا تھا۔ میری بیوی نے مجھ پر خلا کا کیس کر دیا کیونکہ میں ان کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے خلا لے لی۔ وہ بھی کبھی کبھی میری امی کو فون کرتی ہے، حال چال پوچھتی ہے، میری امی کا ہاسپٹل میں مفت علاج کرتی ہے، ان کے لیے دعائیں بھیجتی ہے، لیکن میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، سلام رکھنا تو دور کی بات۔ میں اسے کہتا ہوں کہ کم از کم مجھے معاف ہی کر دو، لیکن وہ مجھے معاف بھی نہیں کرتی۔ پتہ نہیں میں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر لیا، اپنا خواب پورا کر لیا، لیکن اب واپس آ گیا تھا تو باہر ملک کو جانے کو دل نہیں لگا تھا۔ دوست سب چھوڑ گئے، یہاں پر واپس آ گیا اور ادھر ہی کام کرتا ہوں۔ کوئی بھی مجھے خاندان میں سے رشتہ نہیں دے رہا، کسی کو مجھ پہ اعتبار نہیں۔ پھر اس کو کوئی لڑکی دے بھی دے تو پھر اس کو چھوڑ کر چلا جائے۔ میری بیوی میرے خاندان سے تو چلی گئی کیونکہ اس کا تعلق میرے تک تھا، لیکن ابھی بھی میرے خاندان میں لوگ اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک بہادر اور سمجھدار عورت تھی۔ وہ واقعی بہت بہادر اور سمجھدار تھی۔ میں بیوقوف تھا اور میں نے اپنی بیوقوفی ثابت بھی کر دی۔ بہت سارے مرد میرے جیسے ہوتے ہیں جو جلد بازی کیے بنا سوچے سمجھے فیصلے کر دیتے ہیں اور پھر ساری زندگی اپنا نقصان کرتے ہیں۔ بس اللہ سب کو عقل دے اور مجھ کو بھی۔ عورت تو بہت نازک چیز ہے، لیکن ہم مرد اسے توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔